अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक आ रहा था और ख़ास तौर पर एक सवाल मुसलसल ये पूछा जा रहा है कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने जो अपने प्रोग्राम में लब्बैक की मजलिस शुरा के अहम रुकन और रहनुमा डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब पर इल्ज़ाम लगाया था, उस हवाले से क्या अपडेट है और अभी तक उन्होंने वो सबूत क्यों आवाम के सामने नहीं रखे या माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो हामिद मीर साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी गवाही सामने आई है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हामिद मीर साहब असल में करते क्या हैं, कहते क्या हैं, उनका कंडक्ट क्या है और बाद में जब उन पर उनकी ज़ात पर बात आ जाती है तो कैसे रफू चक्कर हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ लब्बैक के दोस्तों की जानिब से कुछ फ़ीडबैक आया हमारे मुख्तलिफ़ जो वीलॉग्स हैं उन पर, तो आज ये वीलॉग में जो उनका फ़ीडबैक है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ ने मेरे मौक़िफ़ की तइद की है, कुछ ने तरदीद की है। ख़ास तौर पर लब्बैक की सियासत को लेकर जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये अब एक सियासी जमात भी है और आवाम में इन्हें जाना चाहिए, जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उसकी भी बात करनी चाहिए। ये कोई दूसरी राय नहीं है इसमें और कोई शक वाली बात भी नहीं है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो लब्बैक का स्टांस है या जो उनका वन पॉइंट एजेंडा है वो उस पर पूरी दुनिया सराह रही है। और जब भी ये बात होती है तो लब्बैक वाले सबसे आगे नज़र आते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर भी उन्हें बात करनी चाहिए, गो कि बात करनी उन्होंने रोक दी है। तो जो फ़ीडबैक आया है मैं वो फ़ीडबैक भी आपको बताता हूँ और हामिद मीर साहब के हवाले से जो एक गवाही आई है वो गवाही आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि मैंने पिछले वीलॉग में भी ज़िक्र किया था कि मैंने एक वीलॉग किया है पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का किरदार। ये पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में नहीं है बल्कि ओवरऑल दुनिया भर में जहाँ जहाँ मार्शल लॉ लगते हैं तो वो कौन से असबाब और अवामल होते हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये मैं शुरू में ही इस वीलॉग के करना चाह रहा हूँ कि उसे ज़रूर देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये माजी, हाल और मुस्तकबिल की आगे तस्वीर इसी तरह के वाक़यात से बनती है। तो हामिद मीर साहब के हवाले से जो बड़ी गवाही सामने आई है वो है जी राशिद मुराद साहब हैं। ये एक बड़े अच्छे बुज़ुर्ग वीलॉगर हैं, लंदन में होते हैं शायद, और हक़ाइक़ पर मबनी बातें किया करते हैं। ये जब इमरान ख़ान का दौरे हुकूमत था, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन था, मुखालफिन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा था, लब्बैक पर क्रैकडाउन था, तो बातें होती थी। तो इस तरह के जो लोग हैं वो सरमाया हैं जो खुलकर बातें करते हैं। तो इन्होंने हामिद मीर साहब का जो दोगलापन है ना उसे एक्सपोज़ करने की कोशिश की है और ये कहा है कि इमरान नियाज़ी को मईशत बर्बाद करने पर नॉन स्टॉप सहाफ़ती मदद देने वाले हामिद मीर को ये परेशानी है कि फ़ायरवॉल और सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट आने के रास्ते बंद हो रहे हैं, क़यामत कितने बजे आ रही है। यानी ये बता रहे हैं कि हामिद मीर साहब को ये दुख हो रहा है कि फ़ायरवॉल लगने से शायद मईशत डूब जाएगी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि हामिद मीर साहब ने डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब के हवाले से एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर बात तो कर ली प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद जो मुतालबा किया जा रहा है कि आप उसके सबूत दें, वो सबूत ये फ़राहम नहीं कर रहे। तो जब इस तरह के आप करेंगे बातें और सहाफ़त करेंगे तो फिर आपकी सहाफ़त पर भी उंगलियां उठेंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान ख़ान की जो ब्रांडिंग थी उसमें हामिद मीर साहब का कुलीदी किरदार रहा है। तो अब आपको बताते हैं इसमें कि जो लब्बैक के दोस्तों का फ़ीडबैक आया है। तो हनीफ़ खान साहब हैं जी, पहले मैं इनका फ़ीडबैक पढ़ देता हूँ। मोहतरम, आप और दीगर जो लोग पार्टी क़यादत को ये मशवरा दे रहे हैं कि TLP आवाम में जाने वाले काम भी करे, आप सब लोग सही कह रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। ख़ास तौर पर कराची में तो इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। अगर TLP चाहे तो वो आवाम में अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकती है
اور بہت جلد۔ عوام بہت پریشان ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، خواتین اپنے زیور بیچ کر اور مرد اپنی موٹر سائیکلیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ عوام کو صرف قیادت چاہیے، عوام میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے ٹی ایل پی کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ عوام کے لیے بہت ریلیف دلوا سکتی ہے۔ کچھ قوتوں کو پتہ ہے کہ اگر ٹی ایل پی عوامی مسائل پر میدان میں آ گئی تو وہ عوام کو ریلیف دیے بغیر آگے نہیں بڑھے گی اور بات اس سے بہت آگے نکل جائے گی، اس لیے وہ طاقتیں ٹی ایل پی کو ختم نبوت کے مسئلے میں الجھا کر رکھتی ہیں، لیکن ٹی ایل پی کو عوام کو ریلیف دلوانے کے لیے میدان میں اترنا ہوگا، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی وہی بات جو میں دبے لفظوں میں کہتا ہوں، حنیف خان بھائی نے ذرا کھل کر کہہ دیا ہے کہ مختلف جو طاقتور حلقے ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ اس مسئلے میں ضروری ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اگر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو اس سے ضروری اور مسئلہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عوامی مسائل ہیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے کوئی مایا یعقوب صاحبہ جی، یہ ان کا ہے، اب کون ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے محسن بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم تحریک لبیک کو ایسا لاوارث سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اس جماعت کو مشورے دے گا اور لازمی ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے گی؟ پاکستان میں ابھی تک کتنی بڑی بڑی جماعتیں آئیں لیکن ان سب نے وہی کیا جس ایجنڈے پر وہ آتے ہیں اور عوام کو لالی پاپ دے کر چلے جاتے ہیں۔ مشورے ان کو بھی دیے جاتے ہیں اور تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات روٹی بجلی اور دوسری چیزیں تو ہیں۔ تو تحریک انصاف کی انفرادیت ہے کہ وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ ان کی اسی ایک بات میں پاکستان اور عوام کی بھلائی ہے، اور اس میں آپ کی پوری زندگی بلکہ آخرت کی بھی بھلائی پوشیدہ ہے، اور اسی ایک ایجنڈے میں ہے تو ساری باتیں۔ جب دین آئے گا تو سب سے پہلے تو وہ آپ کو آپ کی زندہ رہنے کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ ہم کہتے ہیں آپ تنقید ضرور کریں اور لوگوں کے سوال بھی سامنے ضرور لائیں، لیکن وہ جس میں واقعی میں آپ کو لگے کہ واقعی تحریک لبیک کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام کی بھلائی کے کام نہیں کرے گی۔ اب تو آپ کی طرف سے بھی کافی حد تک برف پگھلی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو میری طرف سے تو ہمیشہ برف پگھلتی رہتی ہے، مجھ پر تو کئی طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، تو میں تو اس کا کھل کر اظہار بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ کا بھی موقف ہے جی، اور جو پوشیدہ ہے بالکل آپ کا ایک نظریہ ہے کہ جو منشور ہے لبیک کا اگر اس پر عمل ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں۔ ایک ہیں جی پیک کے کام، یہ ہے ان کی جانب سے ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو ٹکراؤ کی سیاست والی بات ہو رہی ہے، چاہے ہمارے شور والے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کسی حالت سے گزر رہا ہے، اور اب کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کی ذہن سازی کریں تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، نہ کہ جیسے پی ٹی آئی نے ساری عوام کے اندر اداروں کے خلاف زہر اگلا ہوا ہے اور زہر پیدا کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس زہر کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ جنگ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، چاہے 1 ماہ بعد ہو جائے، چاہے 6 ماہ بعد ہو جائے، جو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے جی ایک مشورہ دیا ہے اور یہ کہا جی کہ یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے، جو زہر اگلا جا رہا ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ پیغام آگے پہنچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ سر بات یہ ہے کہ میں ایک کٹر لبیک کا ہوں، لیکن اگر میری رائے لی جائے تو یہ جو آٹا گھی دالیں چاول یہ بجلی وغیرہ کے اوپر کسی کو احتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ باقاعدہ جس طرح سے ریاست چل رہی ہے اس طریقے سے ہی چلنا چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں ریاست اتنا ریلیف دے، اور اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے، اور ہماری ریاست اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کا سارا اپنی اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری تیاری کریں۔ یہ بجلی بھی ہمیں سستی مل جائے گی، یہ جو باقاعدہ 14 روپے گورنمنٹ نے بجلی سستی کی ہے، میں تو اس کے حق میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ ریاست کے پلے اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہمیں پینشن نہیں دی جا رہی، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے جیسے ہم سختی سے گزارا کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے احتجاج اس طرح لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سارا کچھ بھی ہوتا رہتا ہے جب ملک سلامت رہتے ہیں، یہ ساری دنیا ہمارے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور آپ کا اپنا نقطہ نظر بھی ہے، آپ کا نقطہ نظر پہنچایا ہے، اور جو ملک و مسائل کا سامنا ہے وہ یقیناً سب کے سامنے ہے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی نہ کوئی چنگاری لگی رہے۔ یہ اگر عقیدہ ختم نبوت اور مبارک ثانی کے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس تناظر میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اویس راجپوت ہیں جی، اویس راجپوت، معذرت کے ساتھ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن ایک
تلخ حقیقت ہے، پاکستانی عوام کو دین نہیں سہولتیں چاہیے، مہنگائی کم چاہیے، ان کے لیے فلانی چیزوں پر بات کرنی ہے، فلانی پر نہیں کرنی۔ تحریک لبیک کی قیادت چاہیے عوامی ایشوز کے اوپر بھی روزانہ کی بنیاد پر بات کرے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا اس بھائی نے، اور میرا بھی یہی مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ ایسے تھے کہ ملے جلے جو رد عمل تھے، بہت سارے رد عمل آئے تھے، لیکن میں نے چنیدہ کہ جس میں خود میرے اپنے بھی نقطۂ نظر کی کسی نے تائید کی ہے، کسی نے تردید کی ہے، تو غیر جانبداری کا تقاضا یہی ہے ایک صحافی کا کہ آپ کے سامنے وہ باتیں کھل کر رکھے۔ تو ایک بھائی ہیں جی بشارت علی صاحب، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی محسن بلال، کیا حال ہے؟ قاری بشارت علی ضلع جنگ سے عرض کر رہا ہوں، یہ میڈیا پابندی کب ختم ہوگی؟ اس پہ کوئی ویڈیو بنائے مہربانی۔ تو بھائی جان، میڈیا پر پابندی یا اس طرح کی پابندیاں تو چلتی رہتی ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس کا جواب تو اگر تلاش کریں گے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا 2015 میں، 16 میں، 2017 کے فیض آباد دھرنے میں۔ پھر میرے دوست کہہ دیں گے کہ یہ بات پھر گھما کے وہاں پر لے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو باقاعدہ کوئی میڈیا سیل نہیں ہے۔ جب تک آپ کا باقاعدہ میڈیا سیل نہیں ہوگا، آپ دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا سیل ہے، بڑا ایکٹیو ہے، تو سوشل میڈیا پر آپ کی ہر چیز نظر آتی ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی بھی نظر آتی ہے۔ لیکن مین سٹریم میڈیا کی اپنے تقاضے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا کے جو تقاضے ہیں وہ میل ملاپ ہے، وہ بڑھنا چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا سا کنجوسی سے کام لے لیا جاتا ہے۔ یہ میں طنزاً نہیں کہہ رہا، ویسے ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں کہ کنجوسی سے کام لے لیا جاتا ہے۔ باقی حامد میر صاحب کا جو معاملہ ہے میں نے بتا دیا ہے کہ جو سینئر صحافی بھی ہیں ان کے کردار کو ہمیشہ اسی طرح ڈاؤٹ فل سمجھتے ہیں کہ ہر وہ کام جو تھوڑا سا ریاست مخالف ہوتا ہے یا جہاں سے ویوز زیادہ آتے ہیں یا جو کنٹروورشل ہوتے ہیں، وہ اسے اٹھانے کی اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال کوشش ہوگی کہ شفیق امینی صاحب کے ساتھ رابطہ ہو تو ان کا موقف لیا جائے۔ دوستو اسی طرح اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز آپ کے فیڈ بیک کی ضرور ہم بنائیں، اور جو آپ کا جذبات ہیں وہ بھی آپ کے قائدین تک پہنچائیں۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔